नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी मजलिस में पहली चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है इमाम अबू हनीफ़ा की अहादीस जो वहदानियात के ज़िमन में आती हैं। मैंने किसी मजलिस में अर्ज़ किया था कि जब मैंने ये रिसाला मुरतब किया तो हमारे मुहतरम व मुकर्रम दोस्त और उस्ताद मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हर साल दौरा में जब अपना सबक शुरू करते तो 20 पूरी पढ़ कर अपनी सनद से लोगों को इजाज़त दिया करते थे। ये बात सुनकर बाज़ दोस्तों ने इसरार किया कि ये एक मजलिस में हमें चाहिए कि इसको रिकॉर्ड करवा दिया जाए। अगर कोई दोस्त साहिब इल्म अपनी सनद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुत्तसिल करना चाहे तो वो कमेंट्स में हमें अपना ये सारा प्रोग्राम सुन के अपना नाम और पता वो अगर कमेंट्स में लिख देगा तो हम इंशाअल्लाह उसको बाकायदा सनद इजाज़त वो उसके पते पर इरसाल कर देंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो आलिम हो और दूसरी शर्त यह है कि वो पूरा प्रोग्राम सुन ले। लिहाजा इसमें पहले नंबर पर मैं अपनी सनद पेश करूँगा। पहली बात तो यह है कि मुझे इस मामले में कई हज़रात ने इजाज़त दी है और वो सारे हज़रात सनद में आम तौर पर मुंदरज नहीं हो सकते। लिहाजा जो मेरे असातिज़ा थे उनका मैं तज़किरा किए देता हूँ कि सनद इजाज़त में इस सिलसिले में सबसे पहले मेरे वालिद हज़रत मौलाना अब्दुल हई उनसे मुझे इजाज़त मिली। दूसरे नंबर पर इजाज़त हकीम नूर अहमद यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हाफ़िज़ाबाद में हुआ करते थे और बड़े आलिम थे, मुनाज़िर मिजाज थे। दूसरे नंबर पर उनसे इजाज़त ली। तीसरे नंबर पर हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब थे जो फ़तावा आलमगीरिया के मुतरजम हैं, उनसे इजाज़त मिली। और फिर इसके बाद मुझे हज़रत मौलाना अब्दुश्शहीद नौमानी इब्ने मौलाना अब्दुर्रशीद नौमानी उनसे इजाज़त मिली। फिर एक मजलिस में मौलाना अब्दुल हलीम चिश्ती जो मौलाना अब्दुर्रशीद नौमानी के भाई हैं, हज़रत नफ़ीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानकाह में तशरीफ़ लाए थे और उनसे इजाज़त ली। फिर मेरे दोस्त मुहतरम थे मौलाना रूहुल अमीन, ये भी शागिर्द थे हज़रत मौलाना अब्दुर्रशीद नौमानी के, उनसे इजाज़त मिली। और इसी तरह ये कई हज़रात से इजाज़ात हैं। और फिर मेरी इस इजाज़त के दो पहलू हैं। एक पहलू उलमाए अरब के ज़रिए से है और एक पहलू हज़रत इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से है। लेकिन मैंने जो सनद छापी है वो उलमाए अरब के ज़रिए से अल्लामा ज़ाहिदुल कौसरी की सनद से उसको छापा है, इसलिए कि वह अहले अरब में भी और अहले आजम में भी मारूफ़ है, इसलिए मैंने उसी को बुनियाद बनाया है। लिहाजा जितने हज़रात का मैंने नाम लिया अक्सर उनमें मौलाना अब्दुर्रशीद नौमानी से इजाज़त लेते हैं और ख़ास तौर पर मेरे अपने दादा वो ज़ाहिदुल कौसरी से भी उनकी सनद ऊंची थी, इसलिए कि ज़ाहिदुल कौसरी ये हज़रत दादा रहमतुल्लाह अलैह के तकरीबन हम आसर लोगों में बल्कि मुताख़िरीन में शुमार होते थे और दादा की अपनी सनद वो ज़्यादा ऊंची थी। अरबों में जब रहे और हज के लिए गए और खिलाफत के ज़माने में जब खिलाफत के बचाव की तहरीक चली बर्र सग़ीर पाक व हिंद में, उस मिशन में बाकायदा जब ये अरबों में गए और वहाँ कुछ अरसा के लिए क़याम किया तो उनकी अपनी एक इजाज़त थी। तो ये मुख्तलिफ़ इजाज़ात हैं, लेकिन जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मौलाना अब्दुर्रशीद नौमानी, उन्होंने शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा यानी शेख मोहम्मद ज़ाहिद अल कौसरी यानी शेख इब्राहीम अल हक्की यानी शेख अहमद ज़ियाउद्दीन यानी शेख अहमद बिन सुलेमान
عن الشیخ محمد امین المعروف بابن عابدین عن الشیخ ہبۃ اللہ البعلی او ہبۃ اللہ البعلی عن الشیخ صالح الجنینی عن الشیخ محمد علی عن الشیخ عبد الغفار عن الشیخ محمد بن عبد اللہ عن الشیخ زین العابدین ابن نجیم عن الشیخ شہاب الدین الشبلی عن الشیخ عبد البر بن محمد الشحنہ عن الشیخ کمال الدین ابن حمام عن الشیخ سراج الدین عمر عن الشیخ علاء الدین السیرمی عن الشیخ جلال الدین الخارزمی عن الشیخ عبد العزیز البخاری عن الشیخ عبداللہ بن احمد النصفی عن الشیخ محمد بن عبد الستار الکردری عن الشیخ برہان الدین المرغینانی صاحب الہدایہ عن الشیخ ابی حفص عمر النصفی عن الشیخین الاخوین البزدویین فخر الاسلام و صدر الاسلام، اور پھر ان میں ہر ایک کی اپنی اپنی سند ہے۔ محمد شیخ فخر الاسلام عن الشیخ شمس الائمہ السرخسی عن الشیخ شمس الائمہ الحلوائی عن الشیخ حسین بن خضر النصفی عن الشیخ محمد بن الفضل البخاری عن الشیخ محمد عبداللہ بن محمد الحارسی صاحب مسند ابی حنیفہ عن الشیخ محمد بن احمد عن ابیہ الشیخ ابو حفص الکبیر رضوان اللہ علیہم۔ واما شیخ صدر الاسلام عبد الکبیر البزدوی عن الشیخ ابو منصور الماتریدی عن الشیخ احمد الجوزجانی عن الشیخ سلیمان بن موسیٰ الجوزجانی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کلاہما عن الامام ابی مطیع حکم بن عبداللہ البلخی والامام ابو مقاتل حفص بن سلیمان والامام محمد بن حسن الشیبانی والامام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم القاضی کلہم عن الامام الاعظم والہمام الافخم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میں وہ احادیث آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں جو ان اسناد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک حدیث ویسے تو وحدان کی احادیث ہے، لیکن ایک برکت کے لیے ابتدا میں وہ مطلب ثلاثیات میں سے ہے، وہ ذکر کی گئی ہے۔ قال الامام ابو حنیفہ عن یحیی بن سعید الانصاری عن محمد بن ابراہیم التیمی عن علقمہ بن وقاص اللیثی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کو امام خارزمی نے اپنی مسند میں اور امام عبداللہ حارسی نے اپنی مسند میں اور کئی دوسرے امام صاحب کے تلامذہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جو امام صاحب نے امام مالک امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنی ہیں، میں ان کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ الفصل الاول فی طلب العلم عن ابی حنیفہ قال سمعت انس بن مالک یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ کئی طرق سے منقول ہے اور یہ تقریباً 8 یا 10 طریق ہیں یہ، اور الفاظ حدیث کے اسی طرح ہیں۔ الفصل الثانی فی من قال لا الہ الا اللہ ومعنى التوکل عن سید الحفاظ شہردار بن شہرویہ الدیلمی وبرہان الاسلام الغزنوی باسانیدہم الصحیحہ انہ یعنی ان ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت انسا رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال
لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبه دخل الجنہ ولو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم كما يرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانہ۔ اور یہ حدیث کئی طرق سے منقول ہے اور اس میں الفاظ کا بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ وہ بعض روایات میں فرمایا قال خالصا مخلصا من قلبہ، بعض روایات میں فرمایا مخلصا من قلبہ، اور بعض میں صرف خالصا من قلبہ، اور اسی طرح لرزقتم کما یرزق الطیر، اور بعض روایات میں کما ترزق الطیر، فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا۔ یہ حدیث کئی طرق سے منقول ہے۔ الفصل الثالث فی الدال علی الخیر کفاعل، عن ابی حنیفۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعل، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب اغاثۃ اللہفان۔ اور یہ بھی اسی طرح کئی طرق سے منقول ہے، اور امام صاحب سے جتنی مسانید ہیں کئی مسانید والوں نے اس کو من و عن نقل کیا ہوا ہے۔ الفصل الرابع فی محل سجود السہو، عن ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان علماؤنا كلهم يقولون في سجدتي السهو إنهما بعد السلام ويتشهد فيهما ويسلم۔ قال حماد بن أبي سليمان هكذا يفتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه۔ قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وسألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال هكذا هو، یعنی امام ابو حنیفہ نے یہ حدیث خود امام مالک سے، امام حضرت انس بن مالک سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات ایسے ہی ہے۔ الفصل الخامس فی فضل الصلاة قائما، قال ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قائما یصلی، فرمایا کہ میں نے امام حضرت انس بن مالک کو دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ الفصل السادس فی تغییر الشیب، عن ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الی لحیۃ ابی قحافۃ رضی اللہ تعالی عنہ کأنہا ضرام عرفج، گویا کہ جیسے جھاڑی دھک رہی ہو آگ سے، اس طرح ان کی داڑھی کا حال تھا، اور گویا اس کو سرخ مہندی کی ہوئی تھی اور داڑھی آپ کی بکھری ہوئی تھی۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے عن ابی حنیفۃ عن یزید عن انس بن مالک کأنی انظر الی لحیۃ ابی قحافۃ انہ امرأۃ من الحناء والکتم، یعنی حنا اور مہندی وغیرہ لگا کر انہوں نے اس کو سرخ کیا ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں تھوڑے الفاظ اور بھی مختلف آتے ہیں، اور جس میں فرمایا کہ عرفج یعنی یتلألأ، مطلب ان کی داڑھی اس طرح عرفج تھی گویا کہ وہ چمک رہی تھی۔ اسی طرح الفصل السادس فی من تفقہ فی دین اللہ، عن ابی یوسف عن ابی حنیفۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اس کو بھی کئی محدثین نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے الباب الثانی ما رواہ عن عبد اللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایات ہیں ان کو بھی میں نے مختلف فصول میں کیا ہے۔ الفصل الاول ما هو مکتوبا فی عارض الجنہ، یعنی جنت کی چوکھٹ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ عن علا عن الائمہ وفقیہ الامہ ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال 7 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ 7 میں صحابہ سے ملا، وسمعت کل واحد منہم خبرا، ہر ایک سے میں نے ایک ایک حدیث سنی۔ پھر اس کے بعد قال ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقیت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسمعته یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رأيت في عارض الجنة مكتوبا 3 أسطر بالذهب الأحمر لا بماء الذهب، یعنی یہ سونے سے لکھی ہوئی تھیں، فرمایا سونے کے پانی سے نہیں لکھی ہوئی تھیں۔ السطر الاول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والسطر الثانی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد اللہ الأئمة وغفر للمؤذنین، والسطر الثالث وجدنا ما عملنا ربحنا ما قدمنا خسرنا ما خلفنا قدمنا على رب غفور۔ یہ تفصیلی حدیث ہے جو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے سنی۔ الفصل الثالث فی حقیقت الحب والتودد عن سید الحفاظ ابو منصور شہردار بن شہروی الدیلمی بسنده عن ابی داود الطیالسی كلهم عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ولدت سنة 80، امام صاحب فرما رہے ہیں 80 ہجری میں پیدا ہوا۔ وقدم عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ الکوفۃ سنة 94 ورأيته وسمعت منه وأنا ابن 14 سنة، اس وقت 14 سال فرماتے ہیں میری عمر تھی۔ سمعته يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول حبك الشيء يعمي ويصم، کسی چیز کی محبت بندے کو بعض اوقات بہرا اور گنگا کر دیتی ہے۔ یہ بھی احادیث کئی طرق سے منقول ہیں اور تقریباً یہ 8-10 مختلف طرق بن جاتے ہیں جی۔ الباب الثالث ما رواه عن عبداللہ بن حارث بن جز او بن جز الزبیدی او الزبیدی، یہ مختلف انداز سے یہ منقول ہے، عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی، اور ان سے جو حدیث منقول ہیں۔ الفصل الاول فی اغاثۃ الملہوف، فرمایا امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ قال لقیت 7 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت عن كل واحد منهم حدیثا۔ لقیت عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لأبی اريد ان اسمع منه، فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں ان سے حدیثیں سننا چاہتا ہوں۔ فحملنی ابی علی عاتقہ، ابا نے مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ وذهب بی الیہ، مجھے ان کے پاس لے گئے۔ فقال ما تريد، وہ کہنے لگے کیا چاہیے؟ قلت اريد ان تحدثنی حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا مجھے وہ حدیث سنا دیجئے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اغاثۃ الملہوف فرض علی کل مسلم، وقال من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کے بھی کئی طرق ہیں اور کئی انداز سے ہے۔ الفصل الثانی، انہی سے ہے عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی سے، وہ فرماتے ہیں الفصل الثانی فی من تفقہ فی دین اللہ۔ قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ولدت سنة 80 وحججت مع ابی سنة 96 وانا ابن 16 سنة، یعنی میری عمر اس وقت 16 سال تھی۔ فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة عظیمہ، میں نے دیکھا مسجد حرام میں ایک بہت بڑا حلقہ لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ فقلت لأبی حلقة من هذه، یہ کس کا حلقہ ہے، کیوں لوگ ادھر جمع ہیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے کہا قال حلقة عبداللہ ابن جز الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتقدمت، میں آگے ہوا، وسمعته يقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ حدیث بھی کئی طرق سے منقول ہے اور یہ 10 کے قریب اس کے مختلف طرق بنتے ہیں جو میں نے اپنی اس الوحدانیات کے جز میں جمع کر دیے ہیں۔ الباب الرابع ما رواہ من واصلة بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ۔ الفصل الاول کشف شماتۃ الاخوان، یعنی کسی
भाई की बुराई को ज़ाहिर ना करना और उसको छुपाना। क़ाल अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु वासिलत इब्न अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तज़हरन्न शमातत लिअख़ीका फ़युआफ़ीहिल्लाहु वयब्तलीका। किसी की बुराई ना किया करो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह उसको बुराई से माफ़ कर दे और तुम्हें उसमें मुब्तला कर दे। ये भी 7-8 तुरुक से हदीस मनक़ूल है और इसके भी तुरुक और सारी चीज़ें यहाँ जमा कर दी गई हैं। अल-फ़स्लु अथ-थानी फ़ी माना अर्रीबती क़ाल अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हद्दथनी वासिलतुल अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल दअ मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक। अगर कोई ऐसा मामला शक में डालता हो, उसकी बजाय जो यकीन वाली बात है उसको इख्तियार कर लिया करो। अल-फ़स्लु अथ-थालिस फ़ज़लुस सलवातिल ख़म्सति अन अबी हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सबअतुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ीतुहुम व समिअतु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम ख़बरन। ये बाज़ रिवायात में ख़बरन आता है, बाज़ रिवायात में असरन आता है और बाज़ रिवायात में हदीसन आता है। फरमाया कि मैंने हर एक से एक ख़बर सुनी या एक हदीस सुनी या मैंने एक रिवायत सुनी या एक असर सुना। क़ाल अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लक़ीतु वासिलत इब्न अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ुन्नु अहदुकुम अन यतक़र्रब इलल्लाहि बिअक़रब मिन हाज़िहि अर्रकअत यानी अस्सलवातिल ख़म्सा। इससे ये पता चला कि जितने भी ज़िक्र मुराक़बे तस्बीहात होती हैं, ये सलवातिल ख़म्सा अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब का ज़्यादा आसान ज़रिया है। और ये भी 4 तुरुक से ये हदीस पहुँची है और वो यहाँ मैंने जमा कर दिए हैं। आगे अल-बाबुल ख़ामिस मा रवाहु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल-फ़स्लुल अव्वल फ़ज़लुन फ़ी बनाइल मसाजिद। इसमें भी सनद के साथ क़ाल अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन बना मस्जिदन वलौ कमफ़हस क़तातिन बनल्लाहु तबारक व तआला लहू बैतन फ़िल जन्नह। और इसमें दूसरे तुरुक भी हैं, मसलन एक तरीक़ में है मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफ़हस क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। ये भी सारे तुरुक यहाँ जमा कर दिए हैं और इमाम साहब की जो अहादीस के मसानीद सब में मौजूद हैं। अल-फ़स्लु अथ-थानी अथरुल हुब्बि हुवा निस्यानु मा सवा। और इसमें अन अबी हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सबअतु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व समिअतु कुल्लु वाहिदिन मिनहुम ख़बरन क़ाल लक़ीतु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व समिअतुहु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुक शै युअमी व युसिम वद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलि वद्दालु अलश शर्रि कमिस्लि इन्नल्लाह युहिब्बु इगासतुल लुहफ़ान। यानी मज़लूम आदमी की मदद करें, अल्लाह इसको पसंद करते हैं। ये भी कई तुरुक से मनक़ूल है, तकरीबन 4 तुरुक हैं जो यहाँ जमा कर दिए गए हैं। इसके बाद अल-बाबुस्सादिस मा रवाहु अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसके बारे में ये जो बाब है या जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अहबाब ने जिरा की है कि इनकी इमाम साहब से मुलाकात मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इमाम साहब की विलादत 80 हिजरी में होती है और इनका इंतकाल तकरीबन 75 या 76 में हो जाता है और आपकी विलादत से कई साल पहले ये फ़ौत हो जाते हैं, बल्कि बाज़ ने इससे भी पहले नकल किया है। तो मुलाकात तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसके 3 तरह से जवाबात मैंने दिए हैं। नंबर 1, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद हुज्जतुल विदा के मौका पर 1,24,000 बताई जाती है। उन 1,24,000 में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी नामी ज़रूरी नहीं कि एक ही सहाबी हो, बल्कि अल्लामा इब्न हजर ने और अल्लामा ज़हबी ने 4 के करीब सहाबा जाबिर इब्न अब्दुल्लाह नामी ज़िक्र किए हैं।
اب وہ 4 کے قریب درج ہوئے ہیں، اور جن صحابہ کرام کا تذکرہ ہم تک پہنچتا ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب یا دوسری کتابیں، اگر سب کو جمع بھی کر لیا جائے تو بڑی مشکل سے 10,000 صحابہ کا تذکرہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 1,15,000 کا تذکرہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے جس جابر ابن عبداللہ سے سنا، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے کوئی اور ہوں۔ انصاری کی نسبت، یہ تو کوئی بھی انصاری ہو سکتا ہے، اور جابر ابن عبداللہ یہ عام نام ہے، جابر نام عام تھا عربوں میں، تو اس لیے وہ کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جو خاص طور پر علامہ قردری نے اور المناقب میں علامہ مکی نے دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام صاحب سے جو سند پہنچ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو امام صاحب کی ولادت والی بات ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اس میں ہم سمجھیں گے تصحیف ہوئی ہے، بجائے 80 کہنے کے ہو سکتا ہے 60 ہو، چونکہ ایک روایت ملتی ہے امام صاحب کی ولادت 60 ہجری میں ہوئی ہے، اور اگر وہ والی بات لی جائے تو 60 میں ہونے کی وجہ سے تو ملاقات ہو بھی سکتی ہے۔ یہ ایک رائے ہے، اور ایک رائے ہے علامہ ابن عابدین، جن کا سند میں بھی نام آیا، جن کو معروف زبان میں علامہ شامی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امام صاحب کی ولادت کے بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، ہاں افراد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ وہ تھا یا کوئی اور تھا، اس میں شک ہو سکتا ہے۔ ملاقات کے بارے میں جس تواتر سے ہمارے پاس یہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ امام صاحب کی جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ یعنی 7 بلکہ 8 کا تعارف تو میں مختلف مجالس میں پیش کر چکا ہوں، اور تقریباً تمام کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں جابر ابن عبداللہ والی۔ اور عام جو ابن حجر، خاص طور پر ابن حجر عسقلانی نے نفقۃ العرب میں تواتر کی شرط لگائی ہے، تو وہ 3 کی شرط لگائی ہے، بھئی 3 سے نقل کرے تو متواتر ہے، اور یہاں تو 3 سے کہیں زیادہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر احناف میں سے الا شرذمۃ قلیلہ کسی نے مخالفت کی ہوگی۔ لہذا الفصل الاول فی فضل الاستغفار عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض طرق میں انصاری کے لفظ نہیں آئے، فقط جابر بن عبداللہ آیا ہے۔ قال جاء رجل من الانصار الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال له یا رسول اللہ ما رزقت ولدا قط ولا ولد لی، یا رسول اللہ اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ فقال وأين أنت عن کثرت الاستغفار والصدقہ، یہ بتا کہ کثرت استغفار اور صدقہ کا عمل تو نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یرزق اللہ بها الولد، اللہ اولاد دے گا اس سے۔ قال فكان الرجل يكثر الصدقة ويكثر الاستغفار، وہ زیادہ کیا کرتا تھا استغفار بھی اور صدقہ بھی۔ قال جابر رضی اللہ تعالی عنہ فولد له 9 من الذکور، 9 بچے پیدا ہوئے، اور یہ بھی مختلف طرق سے اور مختلف انداز سے، یہ تقریباً 8 طرق سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور وہ میں نے یہاں پہ جمع کر دیے ہیں۔ الفصل الثانی فی السمع والطاعة والنصح عن الامام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وسمعته یقول بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة والنصیحة لكل مسلم ومسلمة او كما قال۔ یہ آخر میں کئی طرق اس میں ہیں، تقریباً 4-5 کے قریب طرق ہیں۔ الفصل السابع ما رواه عن عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں بعض طرق میں فاطمہ بنت عجرد آیا ہے اور بعض میں عائشہ بنت عجرد آیا ہے، اور آگے حدیث ایک ہی طرح آئی ہے۔ الفصل الاول لا آکلہ ولا احرم عن یحیی بن معین ان قال ان ابا حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الرأی، میں اپنی کسی مجلس میں بتا چکا ہوں امام ابو حنیفہ صاحب الرأی سے مراد کیا تھا۔ بعض لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں آپ صاحب الرائے تھے، یعنی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرتے تھے، جبکہ میں کسی مجلس میں امام صاحب کے احوال کے حوالے سے وضاحت سے عرض کر چکا ہوں
امام ابو حنیفہ صاحب الرائے اس مناسبت سے تھے کہ آپ نے ایک رسالہ مرتب کیا تھا جس رسالے کا نام الرائے تھا، تاکہ آپ کے جتنے اپنے ساتھی سے تھے جب ان سے مذاکرہ ہو تو اس کے کسی نقطے پر کیسے متفق ہوں گے، اس کے لیے ایک رسالہ مرتب کیا تھا جس کا نام تھا الرائے، اس لیے صاحب الرائے کہا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمع ان ابا حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے سمع عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جند اللہ فی الارض الجراد لا آکلہ ولا احرمہ۔ ٹڈی دل کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا بڑا لشکر ہے، اس کے کھانے کے بارے میں یا حرمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی طرح الباب الثامن ما رواہ عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معقل بن یسار سے جو منقول ہے۔ الفصل الاول علامات المؤمن والمنافق، یہ بھی دو طرح سے نقل ہے، بعض طرق میں صرف علامات المنافق جمع کی گئی ہے جو کہ عام محدثین کا طریقہ ہے کہ علامات المنافق ثلاث اذا قال یا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور یہاں اذا قال کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، لیکن یہاں پہ جو طرق منقول ہے اس میں فرمایا کہ علامات المؤمن ثلاث اذا قال صدق واذا وعد وفا واذا اؤتمن ادا، وعلامات المنافق ثلاث اذا قال كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اور یہ حدیث کئی طرق سے اسی طرح منقول ہے جو یہاں جمع کر دی گئی ہے۔ الفصل الثانی علامات المؤمن ثلاث، ایک طریق ایسا ہے کہ عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریق میں صرف علامات المؤمن والی بات آتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قال لقیت معقل بن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علامات المؤمن ثلاث اذا قال صدق واذا وعد وفا واذا اؤتمن لم يخن واذا سرق، فقال وإن رغم أنف أبي الدرداء، وزاد الحماني ويزيد بن هارون في حديثيهما وكان أبو الدرداء يقوم كل جمعة، ابو الدرداء جہاں بھی جمعہ پڑھتے جمعے کے بعد کھڑے ہو جاتے عند منبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منبر کے پاس، فیقولها، اور یہ پوری حدیث سنایا کرتے تھے، وَيَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَىٰ أَنفِهِ، اپنے ناک پر ایسے انگلی رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفِ أَبِي الدَّرْدَاء، اس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بھی دو تین طرق ہیں جو یہاں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ الفصل الثالث فی قول من قال لا الہ الا اللہ طویلا، یہ طویل بحث ہے۔ عن ابی حنیفہ عن عبد اللہ قال سمعت ابی الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بينا أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الدرداء من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة وإن زنى وإن سرق، قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء، قال فكأني أنظر، یہ ان کے الفاظ ہیں عبداللہ بن ابی حبیبہ کے، فرماتے ہیں فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة، یعنی یہ سبابہ انگلی یومی الی ارنبت، اپنے ناک کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے تھے۔ اور یہ کئی دوسرے طرق سے بھی حدیث منقول ہے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، اور یہ میں متصل سند کے ساتھ یہ تقریباً جو 20 میں یا جو وحدان میں احادیث ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں، سند بھی بیان کر دی ہے۔ اگر کوئی صاحب اس مجلس کو مکمل طور پر سن لے اور سننے کے بعد کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا
عنوان یعنی ایڈریس لکھ دے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ سند، اجازت کی سند بھی میں نے اس طرح سے بنائی ہے۔ اگرچہ اجازت فی الفقہ ہے، جو مفتی حضرات تخصص کرتے ہیں، تخصص کی سند کے ساتھ میں ان کو یہ سند دے دیا کرتا ہوں، لیکن یہ سند اجازت کے لیے بھی میں انشاءاللہ اس کو دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے ہر قسم کی خیر عافیت نصیب فرمائے۔ کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں اللہ ہم سب کے اس سے درگزر فرمائے، نبی علیہ السلام کے کلام کا صحیح معنوں میں خادم بنائے، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے جو سلسلۃ الذہب، یہ سونے کی چین حدیث کی ہمارے تک پہنچی ہے، اس لیے کہ یہ جتنی سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے الحمدللہ سارے اساتذہ اس میں صاحب التصنیف ہیں اور سب نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو صاحب تصنیف نہ ہو۔ اور مجھے تھا کہ میرے اساتذہ میں جتنے بھی اساتذہ ہیں متصل، کوئی بھی ایسا نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہوا مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے جہلم میں ہوا کرتے تھے اور بعد میں وہ پنڈی میں چلے گئے، پھر انتقال کر گئے، اور میرے والد سے انہوں نے سند اجازت لی تھی اور انہوں نے بھی مجھے پھر اجازت دی، اور وہ فتاوی عالمگیریہ کے اور شامی کے مقابلہ میں، یعنی ایک طرف شامی ایک طرف فتاوی عالمگیریہ، اور دفعہ وائز اس کا ترجمہ بہترین انداز میں کیا ہے، اور یہ بھی الحمدللہ صاحب تصنیف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت کام میرے سے فقیر سے بھی لے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔